बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है ये प्ले द डचेस ऑफ माल्फी बाय जॉन वेबस्टर। आज की इस वीडियो में जॉन वेबस्टर का बायोग्राफी देखेंगे, उसके बाद इस प्ले के बारे में कुछ फैक्ट्स को देखेंगे, इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, जैसे कि क्योंकि ये एक रियल इवेंट पे बेस है प्ले। उसके बाद थीम्स को स्टडी करेंगे, कैरेक्टर को डिटेल में देखने के बाद एंड में इसकी समरी और क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे ताकि ये स्टोरी, ये प्ले हमें थॉरोली समझ आ जाए और जॉन वेबस्टर प्ले के अंदर क्या कन्वे करना चाह रहे हैं रेनेसां टाइम पीरियड के बारे में हमें वो समझ आ जाए। और आखिर में मैं आपको बताऊंगी कि जो स्क्रीन पे मैं आपको पीडीएफ दिखा रही हूँ ये आप कहाँ से हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले बायोग्राफी से स्टार्ट करते हैं। जॉन वेबस्टर जो हैं वो इंग्लिश जकोबियन ड्रामाटिस्ट हैं, यानी कि ये रेनेसां टाइम पीरियड के राइटर हैं। ये ज़्यादातर अपनी ट्रेजेडीज़ की वजह से मशहूर थे। ट्रेजेडीज़ बहुत अच्छी लिखा करते थे। द वाइट डिवल एंड द डचेस ऑफ माल्फी इनकी फेमस ट्रेजेडी थी 17th सेंचुरी इंग्लैंड के अंदर। इनका जो लाइफ है वो शेक्सपियर के टाइम पीरियड का ही है, यानी कि शेक्सपियर और ये कॉन्टेम्परेरी थे। शेक्सपियर ज़ाहिरी बात है बहुत ज़्यादा मशहूर थे 17th सेंचुरी के अंदर इंग्लैंड के अंदर, तो ये इतने ज़्यादा मशहूर नहीं थे, लेकिन किंग जेम्स वन इनको पसंद किया करते थे। ये पैदा यूनाइटेड किंगडम में हुए और इनकी डेथ भी यूनाइटेड किंगडम के अंदर ही हुई। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर रहते हैं डचेस ऑफ माल्फी के बारे में। इसका फुल टाइटल जो इस ड्रामे का है, इस प्ले का है, वो है द ट्रेजेडी ऑफ द डचेस ऑफ माल्फी। जैसे कि टाइटल में लिखा हुआ है ट्रेजेडी, तो इस पूरे जो प्ले है उसके आखिर में खून खराबा होने वाला है। ये लिखते टाइम पे, यानी कि जब जॉन वेबस्टर इसको लिख रहे थे तो 1612 से लेकर 1613 तक इसको लिखा और फिर 10 साल बाद इसको पब्लिश कराया 1623 के अंदर। और इसको लिखा गया था लंदन इंग्लैंड के अंदर। जो लिटरेरी टाइम पीरियड चल रहा था वो जकोबियन ड्रामा का, यानी कि जेम्स वन का चल रहा था, और जो इसका जॉनर है वो ट्रेजेडी है। अगर सेटिंग का जिक्र करें तो रोमन कैथोलिक इटली दिखाया है। इटली तो आपको पता होगा कि एक कंट्री का नाम है। रोमन कैथोलिक से मुराद ये है कि कट्टर क्रिश्चियनिटी, वो कट्टर क्रिश्चियन जो रोमन बिलीव्स रखते थे, यानी कि बिल्कुल अपनी लाइफ को अकॉर्डिंग टू कैथोलिक गुजारा करते थे। उसके अलावा जो सिटीज़ दिखाई गई हैं, जो प्लेसेस दिखाई गई हैं, वो अमाल्फी, रोम, लोरेटो और मिलान दिखाई गई हैं। अब इस स्टोरी का ना हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। ये बिल्कुल कहा जाता है कि रियल इवेंट पे बनाई गई है। ये जो प्ले है ये एक इटालियन नोवेला को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने बनाया था। और वो जो नोवेला था वो भी अपना हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट रखता था कि एक डचिस थी गुआनिया की, और उन्होंने शादी की थी एंटोनियो से। शादी करके उनके 3 बच्चे हुए, लेकिन जो उनके भाई थे वो कट्टर रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बहन दोबारा शादी करें। उनमें से एक का नाम था कार्डिनल, उसने अपनी बहन को मरवा दिया था। इसके अलावा उन्होंने जिनसे मरवाया था उस बंदे का नाम बसोला था। इस कहानी के अंदर जो फिक्शनस चीज़ें, यानी कि जो रियल नहीं है, वो यही है कि जो एंटोनियो हीरोइन का हीरो है वो नहीं मरता डचिस के बाद, और बसोला आखिर में ये दिखाया जाता है जो मर्डरर होता है उसको डचिस पर रहम आता है और वो उसके दोनों भाइयों को भी मार देता है। लेकिन इस जो रियल इवेंट था उसके अंदर बसोला को ऐसा कोई रहम नहीं आता, ना वो डचिस के दोनों भाइयों को मार। ये इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट था। अगर थीम का जिक्र करें तो पॉलिटिक्स और करप्शन आपको इस तरह मिलेगी कि चर्च के रूल्स भी दिखाए गए हैं और उसको पॉलिटिक्स से मिला दिया, यानी कि ड्यूक और डचिस बना दिया गया, तो वो किस तरह से करप्शन करेंगे वो दिखाया जाएगा। लव दिखाई गई है और मेल अथॉरिटी, किस तरह जो भाई हैं वो बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, और बहन जो है वो मोहब्बत की शादी किस तरह छुप के करेगी। उसके बाद जब भाई बहन को मरवा देंगे तो वो गिल्ट फेस करेंगे। आखिर में बहुत सारी डेथ है और हीरोइन जो है वो बहुत ज़्यादा सफरिंग से गुजरती है। अगर रिलीजन और सिन देखें तो क्रिश्चियनिटी के अंदर जो बेवा होती है उसको दोबारा शादी करना उसका ना सिन कहलाता है, क्योंकि वो कहते हैं शादी एक प्योर बॉन्ड है और एक दफ़ा जिससे हो जाए बस हो जाए, दोबारा शादी नहीं कर सकते। ये क्रिश्चियनिटी का बिलीव है। जो कट्टर रोमन कैथोलिक होते हैं उनका ये बिलीव है। तो जब जो डचीज होती है, एज द नेम शोज, वो दोबारा शादी करती है तो उसको सिन कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा करप्शन दिखाई जाती है दुनिया के ऊपर। डिस्गाइज दिखाया जाएगा। जो विलन है वो मुख्तलिफ रूप में धार के आएगा, जैसे बसोला है वो। उसके बाद फर्टाइल वुमनहुड, 3 बच्चे होते हैं, वो दिखाया जाता है। प्रिजर्वेशन ऑफ जस्टिस नॉवल के अंदर दिखाया जाता है लेकिन रियल लाइफ में नहीं होता। क्लास और रैंक का डिफरेंस दिखाया जाता है, क्योंकि जो डचीज है वो एंटोनियो से शादी करती है जो कि उसका एक सर्वेंट है। अब कैरेक्टर्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जब
یہ پلے سٹارٹ ہوتا ہے تو ڈچس دکھائی جاتی ہے. ڈچس سے مراد یہ ہے کہ ایک بیوہ ہے, اس کا شوہر مر چکا ہے اور ایک چھوٹی سی اسٹیٹ کی مالکن ہے, اس لیے اس کو ڈچس کہتے ہیں. یہ پروٹیگنسٹ ہے یا ہیروئن ہے اس اسٹوری کی. آخر میں اس کی ڈیتھ ہو جائے گی. اس کے 2 بھائی ہیں, ایک کا نام ہے فرڈینینڈ اور ایک کا نام ہے کارڈینل, جو دونوں اس کی موت کا پلان بناتے ہیں. یہ دونوں بھائی نہیں چاہتے کہ ہماری بہن دوسری شادی کرے اور اس کے بچے ہوں, کہ بھئی جائیداد کا بٹوارا ہو, جائیداد اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں, اور کرسچینٹی کے اندر بھی دوسری شادی سن ہے. تو یہ اس کی سلطنت میں سے منع کر کے جاتے ہیں کہ تم نے ایسا نہیں کرنا, اور جب یہ چلے جاتے ہیں تو انہیں پتہ لگتا ہے کہ ان کی بہن جو ہے وہ شادی کر چکی ہے, کیونکہ یہ ایک اسپائی چھوڑ کے جاتے ہیں, ایک جاسوس اس کے اوپر چھوڑ کے جاتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے بسولا. یہ جو ڈچز ہے یہ سویٹ ہے, نوبل ہے, اچھی ہے, اپنے بھائیوں سے بہت زیادہ اچھی ہے, ٹینڈر ہے, وارم ہے. اس کے علاوہ اسمارٹ بھی ہے. اس کے 3 بچے ہوتے ہیں جس میں اس کے 2 بیٹے ہوتے ہیں اور ایک بیٹی ہوتی ہے, اور یہ شادی انٹونیو سے کرتی ہے. جو دوسرا کریکٹر ہے وہ انٹونیو ہے, وہ فرانس سے ابھی ابھی آیا ہوتا ہے. وہ اٹیلینس کو زیادہ پسند نہیں کرتا, ڈچز کو وہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے. اس کے جو دونوں بھائی ہیں فرڈینینڈ اور کارڈینل, ان کو پسند نہیں کرتا, اور اس بارے میں وہ اپنے دوست سے بھی ذکر کرتا ہے کہ ڈیول یہ دونوں اچھے نہیں ہیں, لیکن یہ عورت بہت اچھی ہے. اور ناول کے فرسٹ ایکٹ کے اندر یہ ڈچس سے شادی بھی کر لیتا ہے. اس کے بعد ایک بھائی کارڈینل ہے, اس کے پاس ایک مسٹریس بھی ہے. یہ ایک سپائی کو بسولا جو پورے آپ کہہ لیں کہ خرابی پیدا کرتا ہے, وہ اس کا مالک بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو کارڈینل ہے وہ اس میں ذرا نہ رحم ہوتا ہے نہ محبت ہوتی ہے اپنی بہن بھائی کے لیے. اسٹل وہ بہت بے قدری سے اپنی بہن کو مرواتا ہے, اور کوئی نہیں آخر تک پتہ لگتا کہ اس کی نفرت کی وجہ کیا ہے. اس کے بعد دوسرا بھائی ہے فرڈینینڈ, یہ ڈچ غصہ اور وائلنس بہت. کے علاوہ یہی وہ بھائی ہوتا ہے جو بسولا کو ہائر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے میری بہن پہ نظر رکھنا ہے, اور آخر میں بسولا کو کہتا ہے کہ تم نے میری بہن کو مارنا ہے. جب بسولا بہن کو مار دیتا ہے تو یہ دیکھ کے اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. اس کے بعد بسولا جو ہے وہ سرونٹ ہے کارڈینل کا اور فرڈینینڈ کا. فرڈینینڈ اس کو سپائی کرنے کے لیے کہتا ہے کہ ڈچس پہ تم نے سپائی کرنا ہے کہ وہ دوسری شادی نہ کرے. جیسے وہ دوسری شادی کرتی ہے بسولا کا پتہ لگتا ہے, وہ فرڈینینڈ اور کارڈینل کو بتاتا ہے. فرڈینینڈ اور کارڈینل ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جیسے ہی اس ڈچس کی شوہر کا پتہ لگے گا ہم بسولا سے کہیں گے کہ وہ اس کو مار دے. جیسے ہی انٹونیو کا پتہ لگتا ہے یہ بسولا سے کہتے ہیں کہ تم نے ڈچس کو مار دینا ہے. بسولا جب ڈچس کو مار رہا ہوتا ہے تو فرڈینینڈ یہ دیکھ کے پاگل ہو جاتا ہے. اس کے بعد مائنر کریکٹر سٹارٹ ہو جاتے ہیں. یہ میجر کریکٹر میں نے ڈسکس کر دی ہیں. کاریولا جو ہے وہ ڈچس کی نوکرانی ہے, اس کے سارے سیکرٹ رکھتی ہے اور ڈچس کے ساتھ ہی مر جائے گی. اس کے علاوہ ڈچس سے بہت زیادہ لائل ہے. جولیا ہے, جولیا کارڈینل کی مسٹریس ہے. کارڈینل اپنی بہن کو تو کہتا ہے کہ تم نے شادی نہیں کرنی دوسری, لیکن وہ خود کسی بھی کی بھی عورت کے ساتھ انجوائمنٹ کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد ڈیول ہے, انٹونیو کا دوست ہے. باقی سارے مائنر کریکٹر ہیں, یہ اتنے زیادہ استعمال نہیں ہوں گے پلے میں. جیسے ہی پلے سٹارٹ ہوتا ہے روم اٹلی, جیسے ہی پلے, اب سمری کی طرف چلتے ہیں, سمری کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے. جیسے ہی پلے سٹارٹ ہوتا ہے اٹلی دکھایا جاتا ہے اور رومن کیتھولک ایٹماسفیئر دکھایا جاتا ہے. یہ وہ ٹائم پیریڈ تھا کہ جب کرپشن ہوا کرتی تھی اور سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ کرپشن پائی جاتی تھی. پلے کے اندر دکھایا جاتا ہے کہ ڈچز اپنے پیلس امالفی کے اندر موجود ہوتی ہے, اور یہ ایک ویڈو ہوتی ہے, یعنی کہ اس کا شوہر مر چکا ہوتا ہے. ساتھ ہی دکھایا جاتا ہے کہ انٹونیو کے کریکٹر کی انٹری ہوتی ہے اور بسولا کے کریکٹر کی انٹری ہوتی ہے. انٹونیو جو ہے وہ فرانس سے آیا ہے اور یہ ڈچس سے بہت زیادہ لائل ہے. اس کے علاوہ ڈچس کا مینیجر بھی ہے. بسولا جو ہے وہ ڈچس کے بھائی کارڈینل کا سپائی ہوتا ہے. یہ مرڈرر ہوتا ہے اور جیل کاٹ کے واپس آیا ہوتا ہے. سیکنڈ یہ دکھایا جاتا ہے کہ انٹونیو اپنے دوست سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ فرڈینینڈ اور کارڈینل کس طرح سے اچھے انسان نہیں ہیں, جبکہ ڈچس جو ہے وہ ان کی اچھی بہن ہے. اور فردر وہ یہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ کارڈینل جو ہیں وہ کارڈینل اور جو فرڈینینڈ ہیں یہ دونوں جیلس ہیں اور چاہتے ہیں کہ ڈچس کو کسی طریقے سے نقصان پہنچائیں اور ساری ڈچس کی جو دولت ہے وہ اپنے پاس رکھ لے. ساتھ وہ یہ تعریفیں بھی کر رہا ہوتا ہے کہ ڈچس نوبل ہے, اس کا ٹیمپرامنٹ اچھا ہے, خوبصورت ہے, انٹیلیجنٹ. انٹونیو فردر یہ بتاتا ہے کہ ڈچس جو ہے وہ جوان ہے, خوبصورت ہے, لیکن اس کے بھائی جو ہیں وہ چاہتے نہیں ہیں کہ وہ دوبارہ شادی کرے تاکہ وہ اس کے جتنا بھی آنر ہے اور منی ہے اس کو پریزرو کریں, یعنی کہ اپنے لیے ہی چھوڑ دیں, اور ان کو کوئی بھی جائیداد وغیرہ انہیرٹ نہ کرنی پڑے. جس سے شادی کرے گی ظاہری بات ہے اس سے جائیداد بٹے گی, تو ایسا نہ ہو. اس لیے فرڈینینڈ جو کہ موجود ہے بھائی اس کا, وہ ایک بندے کو ہائر کرتا ہے جو ان کا نوکر بسولا ہوتا ہے. وہ اس کو کہتے ہیں کہ تم نے ڈچس کے اوپر نظر رکھنی ہے, وہ کیا یہاں کرتی ہے تم نے ہمیں بتانا ہے. سٹارٹ میں دکھایا جاتا ہے کہ بسولا ایسا نہیں کرنا چاہتا, لیکن وہ فرڈینینڈ کی بات ماننے پہ مجبور ہوتا ہے کیونکہ وہ ڈیوک کے خلاف نہیں جانا چاہتا.
اس کے بعد فرڈینینڈ اور کارڈینل اپنی ریاستوں میں جانے سے پہلے ڈچس سے ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تم نے دوبارہ شادی نہیں کرنی، ہم تمہیں سختی سے منع کر کے جا رہے ہیں۔ وہ اپنے بھائیوں سے ایگری کر لیتی ہے، لیکن اس کے دونوں بھائی جیسے ہی جاتے ہیں وہ اپنی میڈ کو بتاتی ہے کہ میں دوبارہ شادی کر رہی ہوں، اور کس سے کر رہی ہوں، میں انٹونیو سے کرتی ہوں۔ وہ انٹونیو کو وہ پرپوز کرتی ہے اور اسے شادی کر لیتی ہے۔ پھر پلے سیکنڈ ایکٹ کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے، جس میں 9 مہینے گزرے ہوئے دکھاتے ہیں۔ ڈچس پریگننٹ ہو چکی ہوتی ہے، انٹونیو کا بیبی پیدا ہونے والا ہوتا ہے، اور بسولا جو ہے وہ ابھی نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے ڈچس کے اوپر۔ اس کو تھوڑا سا شک تو ہوتا ہے کہ ڈچس جو ہے وہ پریگننٹ ہے، لیکن اس کو ثبوت نہیں مل رہا ہوتا، تو وہ ایک پلان بناتا ہے کہ کیوں نہ کوئی ایپریکاٹ جو فروٹ ہوتا ہے وہ ڈچس کو کھلائیں اور اس کو لیبر میں لے کے جائیں تاکہ مجھے اندازہ ہو سکے۔ وہ ڈچس کو ایپریکاٹ کھلاتا ہے جسے وہ لیبر میں چلی جاتی ہے، اور پورے پیلس کے اندر کیوس مچ جاتا ہے کہ ڈچس جو ہے وہ بیمار ہو گئی ہے۔ انٹونیو اور ڈچس یہ پلان بناتے ہیں کہ ہم پورے پیلس میں یہی کہیں گے کہ میں بیمار ہوں اور کچھ عرصے کے لیے میں لوگوں سے نہیں ملوں گی۔ اتنے دوران انٹونیو بسولا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے تم نے جو ایپریکاٹ کھلایا تھا کیا اس میں زہر تھا؟ بسولا اسے منع کر دیتا ہے، کہتا ہے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ خیر انٹونیو اس کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے اور وہاں سے جاتا ہے۔ جب وہ جاتا ہے اس کی جیب سے ایک پیپر گر جاتا ہے، اس پیپر کو بسولا اٹھا کے جب پڑھتا ہے تو اس پیپر کے اندر اس بیبی کا ہوروسکوپ یعنی کہ کنڈلی کہہ لیں، کنڈلی موجود ہوتی ہے۔ جب بسولا اس کو پڑھتا ہے تو اس کا جو شک ہے وہ یقین میں بدل جاتا ہے، اور وہ فرڈینینڈ اور کارڈینل کو یہ بات بتانے کے لیے کہ بھئی جو ڈچیز ہے وہ پریگننٹ ہے، ایک لیٹر لکھتا ہے اور اس لیٹر کے اندر وہ پیپر ڈال دیتا ہے اور وہ روم اس پیپر کو بھیج دیتا ہے۔ فرڈینینڈ اور کارڈینل جو روم میں موجود ہوتے ہیں جب وہ اس لیٹر کو پڑھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ فرڈینینڈ کہتا ہے کہ میں اپنی بہن کو ابھی مار کے آؤں گا، لیکن کارڈینل اس کو کہتا ہے نہیں ابھی نہیں مارنا، ہم انتظار کریں گے کہ ڈچیز بتائے کہ اس کا ہسبینڈ کون ہے یا اس بچے کا باپ کون ہے، پھر ہم اس بارے میں ایکشن لیں گے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ کچھ سال گزر جاتے ہیں، ڈچیز جو ہے وہ 2 بچے اور پیدا کرتی ہے انٹونیو کے۔ پھر فرڈینینڈ کو جب پتہ لگتا ہے کہ اس نے اور بچے پیدا کیے ہیں تھرو بسولا، وہ باتیں سارے اسپائی اس کو پہنچا رہا ہوتا ہے، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اب وہ ڈچیز کو کنفرنٹ کرے گا، یعنی کہ اس سے ملنے جائے گا۔ ڈچیز اپنے بیڈ چیمبر میں موجود ہوتی ہے جب فرڈینینڈ اس سے ملتا ہے، اسے ڈراتا ہے، ایون کہ اسے ایک نائف دیتا ہے کہ تم اپنے آپ کو مار لو۔ وہ نائف تو اپنے آپ کو نہیں مارتی، لیکن وہ ایڈمٹ کرتی ہے کہ اس نے شادی کر لی ہے اور اس کے بچے بھی ہیں، جس پہ وہ بہت زیادہ غصے ہو جاتا ہے اور قسم کھاتا ہے کہ وہ اس کی شکل دوبارہ زندگی میں کبھی نہیں دے۔ ڈچیز یہ بات انٹونیو کو بتاتی ہے تو یہ دونوں پلان بناتے ہیں کہ یہ بھاگ جائیں گے۔ اب وہ کس طرح بھاگیں گے کہ ڈچیز ایک دن کہتی ہے کہ انٹونیو جو ہے میرا وفادار نوکر نہیں ہے، اس نے میرے پیسے چوری کیے ہیں یا اس نے میرے پیسوں کا غلط استعمال کیا، اس لیے میں اس کو فائر کر رہی ہوں۔ اور اس کو فائر کر کے وہ امالفی یعنی کہ جس جگہ پہ وہ رہتے ہیں وہاں سے اس کو نکالنے کا ایک پلان بنا لیتی ہے۔ اتنی جب یہ بات ہو رہی ہوتی ہے تو بسولا جو ہے وہ انٹونیو کو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے، جس سے ڈچیز کا اعتبار وہ جیت لیتا ہے۔ ڈچیز عرصہ گزرنے کے بعد بسولا کو بتاتی ہے کہ انٹونیو اصل میں اس کا ہسبینڈ ہے اور انوسینٹ ہے، اور وہ اس کے ساتھ بھاگنے کا پروگرام بنا رہی ہے۔ پھر روم میں سین شفٹ ہو جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے کہ کارڈینل اور فرڈینینڈ جو ہیں انہیں بسولا کا خط ملتا ہے، وہ بتاتا ہے ڈچیز کا پلان اور بتاتا ہے کہ انٹونیو اس کا شوہر ہے۔ کارڈینل فوری طور پہ جو ڈچیز ہے اس کو قید کر دیتا ہے اس کے محل میں، اور وہ کہتا ہے کہ انٹونیو اور اس کے بچوں کو یہاں پہ بلایا جائے، ہم ان سے صلح کریں گے۔ انٹونیو تک جب یہ بات پہنچتی ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک ٹریپ ہے، اور وہ اس انویٹیشن کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے بڑے بیٹے کو لے کے ملان چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ جاتا ہے بسولا جو ہے وہ روب بدل کے آتا ہے ڈچیز کو اور اس کے بچوں کو کیپٹیٹو کر لیتا ہے، یعنی کہ ان کو ان کے ہی محل میں بڑے بھائی کے کہنے پہ قید کر لیتا ہے۔ جب وہ ڈچیز کو قید کرتا ہے اس کے پیلس میں تو وہاں پہ فرڈینینڈ آتا ہے دوبارہ سے۔ فرڈینینڈ آتا ہے لیکن اسے قسم کھائی ہوتی ہے کہ وہ ڈچیز کو نہیں دیکھے گا، تو وہ اندھیرے کمرے میں اس سے ملتا ہے اور اس کو پکڑنے کے لیے ایک ہاتھ دیتا ہے۔ وہ ہاتھ ایک کٹا ہوا ڈیڈ مین کا ہینڈ ہوتا ہے۔ اصل میں فرڈینینڈ یہ چاہتا ہے کہ ڈچیز کو یہ لگے کہ ہم نے انٹونیو کو مار دیا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک فردر ٹرک پلے کرتا ہے جس میں وہ ڈچیز کو بتاتا ہے کہ تمہاری جو بچے ہیں ان کو بھی ہم نے مار دیا ہے۔ فرڈینینڈ بسولا کو فردر یہ کہتا ہے کہ اس کا یہ دل کر رہا ہے کہ وہ اپنی بہن کو میڈ مین یعنی کہ جو پاگل لوگ ہیں ان کے درمیان رکھے تاکہ وہ اپنا دماغی توازن کھو جائے، اور جتنی زیادہ اس کو تکلیف ہو سکتی ہے اور وہ جتنی زیادہ تکلیف برداشت کر کے مر سکتی ہے اتنی وہ اس کو تکلیف دینا چاہتا ہے۔ اس پہ بسولا جو ہے وہ ڈچیز کے لیے ریمورس فیل کرتا ہے کہ یہ کتنا برا بھائی ہے اور اس کو ڈس لائک کرتا ہے، لیکن وہ اس کو ماننے کے لیے اوبے کرنے کے لیے اس لیے تیار ہوتا ہے کیونکہ اس نے اس سے پیسے لینے ہوتے۔ پھر پریزن میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ ڈچیز اور ڈچیز کی جو نوکرانی ہوتی ہے اور اس کے بچوں کو بہت زیادہ اذیت دی جا رہی ہوتی ہے۔ فائنلی بسولا ایک بوڑھے آدمی کا روپ دھار کے آتا ہے اور ڈچیز کو بتاتا ہے کہ میں تمہیں مارنے کے لیے آیا ہوں۔ اس ٹائم پہ ڈچیز جو ہے وہ بالکل بے خوف ہو چکی ہوتی ہے، سد بد پڑی ہوتی ہے، تو وہ اسے گلا دبا کے مارتا ہے، اس کے بچوں کو گلا دبا کے مارتا ہے، اس کی نوکرانی کو بھی گلا دبا کے مار دیتا ہے۔ اتنا ظلم اور ٹریجڈی دکھائی گئی ہے۔
اس کے بعد فرڈینینڈ جو ہے یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے دل میں کوئی پٹی نہیں آتی، لیکن کچھ اچانک ایسے ہوتا ہے کہ جب ڈچیز مر جاتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میری بہن مر چکی ہے، تو وہ دماغی توازن کھو جاتا ہے، اس کو بہت زیادہ گلٹ ہونے لگتا ہے۔ وہ بسولا سے کہتا ہے کہ تم نے میری بات کیوں مانی؟ بسولا کہتا ہے کہ تم نے مجھے کہا تھا کہ تم اس کے مارنے پر تم مجھے پیسے دو گے، جو کہ ہمارا طے ہوا تھا۔ تو فرڈینینڈ کہتا ہے کہ کوئی پیسے ویسے نہیں ہے، تم نے میری بات کیوں مانی ہے؟ اور فرڈینینڈ یہ کہہ کے چلا جاتا ہے۔ فرڈینینڈ جیسے ہی جاتا ہے، ڈچیز آخری دفعہ اپنی آنکھیں کھولتی ہے اور بسولا سے پوچھتی ہے کہ کیا اس کا ہسبینڈ ابھی بھی زندہ ہے، جس پہ اسے بتاتا ہے کہ ہاں اس کا ہسبینڈ ابھی بھی زندہ ہے، اور وہ فوراً مر جاتی ہے۔ دوسری طرف میلان میں دکھایا جاتا ہے کہ انٹونیو کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کی بیوی اور بچے مار دیے گئے ہیں۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ کارڈینل جو بھائی ہے ڈچیز کا، اس سے وہ ان پرسن ملے گا اور صلح کرنے کی کوشش کرے گا۔ مین وائل جو فرڈینینڈ جس نے اپنی بہن کا بھی قتل کروایا ہے، وہ گلٹ کی وجہ سے پاگل ہو چکا ہوتا ہے۔ کارڈینل نہیں چاہتا ہوتا کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، تو وہ بسولا کو کہتا ہے کہ تم انٹونیو کو مار دو تو میں تمہارے پیسے دے دوں گا۔ بسولا جو کہ کارڈینل کی ایکس گرل فرینڈ جولیا کے ساتھ سیکشولی انوالو ہوتا ہے، وہ جولیا سے کہتا ہے کہ تم کارڈینل کا جو یہ کروئل ایکٹ ہے اپنی بہن کو مروانے کا فرڈینینڈ کے تھرو، اس کا کنفیشن لے لو۔ جب جولیا کارڈینل کے پاس جاتی ہے تو کارڈینل جولیا کو ٹرک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس بک کو کس کرو گے تو میں بتا دوں گا۔ وہ کس کرتی ہے تو اس بک میں پوائزن ہوتا ہے، جولیا بھی مر جاتی ہے، جس پہ بسولا سمجھ جاتا ہے کہ یہ کارڈینل کتنا چلا۔ کارڈینل سے بسولا ملتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں مار دوں گا، تو کارڈینل اس کو کہتا ہے کہ اگر تم انٹونیو کو مار دو تو تمہاری پیمنٹ میں تمہیں بالکل دے دوں گا۔ لیکن بسولا کو اب کارڈینل پہ کوئی یقین نہیں رہا ہوتا، وہ یہ اپنا ایم بناتا ہے کہ وہ انٹونیو کو ہمیشہ زندہ رکھے گا اور یہ ریونج ہوگا اس کا کارڈینل اور فرڈینینڈ پہ۔ کارڈینل پیلس میں موجود ہوتا ہے۔ کارڈینل سارے کورٹیئر جتنے بھی اس کے نوکر چاکر ہوتے ہیں ان سب کو کہتا ہے کہ آج رات میرے کمرے میں سے جتنا بھی شور ہے، تم میں سے کسی نے بھی نہیں آنا، سب اپنے چیمبرز میں بند رہنا، چاہے جتنی بھی چیخیں وغیرہ ہیں کسی نے نہیں آنا۔ بسونا جو ہے وہ پیلس کے اندر آتا ہے کارڈینل کو مارنے کے لیے، وہ اس کے روم میں جاتا ہے کارڈینل کو مارنے کے لیے، اور اسے کوئی اندھیرے میں کوئی چیز ہلتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کارڈینل ہے، وہ اس کو سٹیب کرتا ہے، اور جیسے وہ اس کو سٹیب کرتا ہے اسے پتہ لگتا ہے کہ وہ کارڈینل نہیں بلکہ انٹونیو ہوتا ہے۔ بسولا بہت زیادہ غم زدہ ہوتا ہے کہ وہ انٹونیو کو تو نہیں بچانا چاہتا تھا اور کارڈینل کو مارنا چاہتا تھا، لیکن اس نے خود ہی انٹونیو کو مار دیا۔ بسولا فردر انٹونیو کو مرنے سے پہلے بتاتا ہے کہ ڈچیز اور اس کے 2 بچے مر چکے ہیں، جس پہ انٹونیو بھی کہتا ہے کہ مجھے بھی مر جانا چاہیے۔ بسولا یہاں پہ رکتا نہیں ہے بلکہ کارڈینل کو مارنے کے لیے دوسرے کمرے میں جاتا ہے، وہاں کارڈینل موجود ہوتا ہے۔ کارڈینل بہت زیادہ اسکریم کرتا ہے، چیخیں مارتا ہے کہ مجھے بچاؤ وغیرہ، لیکن لوگوں کو وہ انسٹرکشن دے چکا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی بچانے نہ آئے، تو کوئی اس کو بچانے کے لیے نہیں آتا۔ بسولا جو ہے کارڈینل کو مارتا ہے۔ جیسے ہی کارڈینل کو بسولا مار دیتا ہے، فرڈینینڈ روم میں انٹر ہوتا ہے۔ فرڈینینڈ کا دماغی توازن تو کھو چکا ہوتا ہے، تو وہ دونوں کارڈینل اور بسولا دونوں کو چاقو مارتا ہے، جس کے رپلائی میں بسولا فرڈینینڈ کو بھی مار دیتا ہے، اور بسولا کو بھی ایک بہت زیادہ بڑا گھاؤ لگ چکا ہوتا ہے، جس کے بعد بسولا ایک اسپیچ دیتا ہے آخر میں اسٹیج کے اوپر، اور وہ بھی مر جاتا ہے۔ پھر آخر میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ ڈیلیو جو کہ انٹونیو کا دوست ہوتا ہے، وہ ڈچیز اور انٹونیو کا بیٹا لے کے آتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ ان کے بیٹے کو مدد کرے گا تمام انہیریٹنس لینے میں، اور یہاں پہ پلے اینڈ ہو جاتا ہے۔ بہت ہی کمپلیکس، کریٹیکل اور سیڈ ٹریجڈی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو سمجھ آتی ہے تو کلاس کے ساتھ لازمی شیئر کریں، کوئی کوشچن ہے تو کمنٹ باکس میں پوچھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ زیادہ ہوتا ہے